अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आग तैमूर अल-चिचक खातून के साथ ओक्तम कबीले में आ गया था और बेंगे खातून ने ये कहा था कि मैं ओक्तम साहब वाली सरदारी नशिस्त पर आग तैमूर को बिठाऊंगी। दोस्तों कुल्लूस उस्मान सीजन 4 एपिसोड 136 में हम ओक्तम कबीले में देखेंगे, जहाँ पर मालूम खातून बेंगे खातून को कहती हैं, बेंगे खातून आपके हर अमल के पीछे कोई न कोई मंसूबा खड़ा हुआ होता है। बेंगे खातून इस पर कहती है, मालूम खातून आप चाल की बात कर रही हो, मैं तो कोई चाल नहीं चल रही, मैं तो अपने दामाद को सिर्फ अपने कबीले का सरदार बनाना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको मुझ पर या आग तैमूर पर भरोसा नहीं है। इस पर अल-चिचक खातून कहती है कि आग तैमूर हर चीज संभाल लेगा, मुझे आग तैमूर पर पूरा भरोसा है। लेकिन इस पर आयशा खातून कहती है, बेटी मैं आग तैमूर को इसकी इजाजत नहीं दूंगी। और आयशा खातून आग तैमूर को कहती है, और आग तैमूर ये मेरे तुम्हारे लिए आखिरी अल्फाज हैं। फिर मालून खातून भी आग तैमूर को कहती हैं, आग तैमूर हम तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन हम तुम्हें इस चीज की भी इजाजत नहीं दे सकते। उसके बाद बेंगे खातून तमाम सरदारान को खैमे में जाने के लिए बोलती है और फिर आग तैमूर के पास आकर आग तैमूर को कहती है, बहुत जल्दी जिरगा शुरू हो जाएगा आग तैमूर, अपना फैसला करो। अगर तुम इस इमारत को संभाल सकते हो तो जिरगा इस तरफ है बेटा, अगर तुम इसको नहीं संभाल सकते तो दरवाजा उस तरफ है। अब चलो सरदारान को इंतजार ना करवाओ। ये कहते हुए बेंगे खातून सरदारी वाले खैमे में चली जाती है और अल-चिचक भी अपनी माँ के पीछे पीछे सरदारी वाले खैमे में चली जाती है। बेंगे खातून के जाने के बाद आग तैमूर अपनी चच्ची और वालदा से पूछता है, आप दोनों इस चीज के इतना खिलाफ क्यों हैं? इस पर आयशा खातून कहती है, आग तैमूर मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं देती, इसलिए तुम इस नशिस्त पर नहीं बैठोगे। इस पर मालूम खातून भी कहती है, आग तैमूर तुम्हारी वालदा बिल्कुल ठीक कह रही है, बेंगे खातून पर यकीन करते हुए इस पोस्ट पर बैठना तुम्हारे लिए नुकसान साबित होगा। उसके बाद हम जंगल में देखते हैं, जहाँ पर आगचा के मकाम पर नाइमान के बहुत सारे सिपाही उस्मान साहब का इंतजार कर रहे थे। वो वहाँ पर बहुत देर इंतजार करते हैं, लेकिन उस्मान साहब वहाँ पर नहीं आते। फिर नाइमान का कमांडर कहता है, उस्मान यहाँ पर क्यों नहीं आया? अभी तक तो उस्मान को यहाँ पर होना चाहिए था। इस पर शमन कहता है, क्या उस्मान को पता चल गया है? इतने में हम देखते हैं कि नाइमान भी अपने घोड़े पर सवार वहीं पर आ जाता है। नाइमान जैसे घोड़े से उतरता है तो वो देखता है कि एक दरख्त पर एक पैगाम तीर के जरिए लगा हुआ था। इसे देखकर नाइमान बहुत ही गुस्सा होता है और अपने सिपाहियों को कहता है कि हर तरफ ही नौकरों को भेजो, उस्मान को ढूंढे बगैर कोई भी वापस नहीं आएगा। फिर नाइमान वही पैगाम उतार कर पढ़ने लग जाता है। ये पैगाम उस्मान साहब की तरफ से था, जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने अपने आप को भेड़िया और हमें भेड़ समझा है। भेड़िया बनने के लिए सिर्फ पंजों की नहीं बल्कि अकल की जरूरत होती है नाइमान। तुम बहुत सी खामियों से भरे हुए हो नाइमान, इसलिए तुम्हारा इंजाम बहुत ही करीब है। नाइमान इस पर बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है, उस्मान ये खत अब तुम्हारी मौत का फरमान साबित होगा। उस्मान तुम कितना दूर भागो या कितनी अच्छी तरह से छुप भी जाओ, फिर भी उस्मान अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। फिर वो अपने सिपाहियों को कहता है, तैयार हो जाओ, अब मैं यानी शहर को उस्मान समेत तबाह करने जा रहा हूँ। लेकिन इस पर शिमन नाइमान को समझाते हुए कहता है, नाइमान उस्मान तुम पर घात लगाना चाहता है। नाइमान कहता है, क्या मुझ पर घात? ऐसी कोई घात भी नहीं जो उस्मान मुझ पर लगा सके। मैं वो शेर हूँ जो अपने जिस्म पर लगे हुए तीरों को काट फेंकता हूँ और अब मैं उस्मान को तबाह करने जा रहा हूँ। जब तक मैं उस्मान के पूरे खानदान को खत्म नहीं कर देता, हमारी तलवारें उस वक्त तक नहीं रुकेंगी। उसके बाद नाइमान अपने नौकरों के साथ यानी शहर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम यानी हवेली में उस्मान साहब को देखेंगे। उस्मान साहब अपने सिपाहियों को जंग की हिकमत अमली बता रहे थे। फिर उस्मान साहब बुरहान से पूछते हैं, बुरहान मुझे बताओ कि क्या हालात हैं? इस पर बुरहान कहता है, उस्मान साहब हमने तमाम घर खाली करवा दिए हैं और हमने लोगों की हिफाजत करते हुए उन्हें ऐना गोल भेज दिया है और वो तमाम बहादुर लोग जो तलवारें उठा सकते हैं वो हमारे साथ हैं। इस पर जेर कुतैबी कहता है, उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों को हर तरफ तैनात किया है, वो काफिरों को तबाह करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उसके बाद हम कोहिनूर को देखते हैं। कोहिनूर भी यानी हवेली में उस्मान साहब के पास आ जाता है और सलाम करते हुए कहता है, उस्मान साहब मैंने आपके कहे मुताबिक बाइंदर का पीछा किया, उसके बाद मैंने अपना फर्ज तुर्गुत साहब को सौंपा और फिर यहाँ आ गया। फिर उस्मान साहब कहते हैं, बहुत खूब, अब तुर्गुत साहब और उनके जांबाज बाइंदर का इस्तेमाल करते हुए मोहर तक पहुँचेंगे और इसी दौरान वालदा सुल्तान और बाला खातून कोरिया पहुंचकर वजीर सावली को खत्म कर देंगी और हम यहाँ पर नाइमान की फौज से निपटने जा रहे हैं। इस पर अलाउद्दीन पूछता है,
عثمان صاحب کا نعمان یہاں پر آئے گا؟ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر نعمان میرے بھیجے ہوئے خط کے بعد بھی یعنی شہر میں نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمان اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے، لیکن نعمان جیسے لوگ اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نعمان کا غصہ اور اس کا غرور اسے یقیناً یہاں پر لے کر آئے گا۔ پھر عثمان صاحب نقشے کی مدد سے اپنے سپاہیوں کو بتانے لگتے ہیں کہ منگولوں کا سب سے اہم اور پہلا مقصد ہماری حویلی ہوگا، اس وجہ سے ہم تیر اندازوں کو حویلی کی چھت پر کھڑا کریں گے۔ پھر عثمان صاحب نقشے سے بتاتے ہوئے علاؤالدین اور ارحان کو کہتے ہیں کہ تم اس طرف سے نوکروں کو روکو گے بیٹا۔ پھر عثمان صاحب نقشے کی مدد سے یہ بتاتے ہیں کہ باقی منگول نوکر اس میدان میں ہوں گے اور ہم ان کو جالوں کی طرف کھینچیں گے۔ ہم جب ایک طرف سے نوکروں سے لڑ رہے ہوں گے تو باعث سنگور اور آئے کو تم دوسری طرف سے ان پر حملہ کر دینا، یہاں تک کہ اگر وہ آگ سے بھاگنے کا انتظام کر لیتے ہیں تو وہ گرم تیل کا سامنا کریں گے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ نوکر کتنی اونچی اڑان بھر سکتے ہیں۔ اس پر جیر کتائی کہتا ہے عثمان صاحب نوکر ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بالا خاتون اور والدہ سلطان کو دیکھتے ہیں جو بڑی تیزی سے اپنے سفر پر رواں دواں تھے اور کونیا کی طرف ہی بڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد ہم اوکتم قبیلے میں دیکھتے ہیں جہاں پر سرداری خیمے میں تمام سرداران بیگم خاتون کے پاس آ چکے تھے اور تمام ہی سردار وہاں پر آق تیمور کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک سردار کہتا ہے بیگم خاتون یہاں پر کوئی نہیں آیا، ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ دوسرا سردار کہتا ہے کہ لگتا ہے سردار ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں خود ہی ایک نئے سردار کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ اس پر الچیچہ خاتون بھی بیگم خاتون کو کہہ دیتی ہے اماں آق تیمور نہیں آئے گا۔ اس پر بیگم خاتون کہتی ہے اگر آق تیمور اپنا انتخاب کر چکا ہے تو اب ہم بھی اپنا انتخاب کریں گے۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ آق تیمور سرداری خیمے میں داخل ہو جاتا ہے۔ عائشہ خاتون اور معلوم خاتون بھی اس کے ساتھ ہی تھیں۔ آق تیمور کو دیکھتے ہوئے بیگم خاتون کہتی ہیں کہ کارگن قبیلے کے نئے سردار کے لیے میرا انتخاب گندوز صاحب کا بیٹا اور میرا داماد آق تیمور ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ بول سکتا ہے۔ اس پر ایک سردار کہتا ہے بیگم خاتون آپ ہمیں کائیوں کا قیدی بنانے کے لیے آق تیمور کو سردار بنا رہی ہیں۔ اس پر آق تیمور غصہ ہو جاتا ہے اور اس سردار سے پوچھتا ہے کہ تم کس قید کی بات کر رہے ہو؟ کیا کائیوں نے کئی سالوں سے آپ کی آزادی کے لیے جنگ نہیں لڑی؟ جنہوں نے ابھی تک تمہاری حفاظت کی، ان لوگوں پر اس طرح کی الزام تراشی کا کیا مطلب ہے؟ اس پر سردار کہتا ہے یہ الزام نہیں ہے جناب، یہ حقیقت ہے۔ اس پر آق تیمور غصے سے کہتا ہے حقیقت میں تمہیں بتاتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اب اس جرگے میں اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر سردار غصے سے آق تیمور کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہوتے ہو؟ اس پر آق تیمور کہتا ہے کہ میں کارگن قبیلے کا سردار ہوں اور اس سردار کو ایک زوردار تھپڑ مار دیتا ہے۔ اس کے بعد آق تیمور کے کہنے پر سپاہی سردار کو پکڑ کر باہر لے جاتے ہیں۔ یہ سب معاملہ دیکھ کر عائشہ خاتون اور معلوم خاتون آق تیمور پر بہت غصہ ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد تمام سردار آق تیمور کو سرداری کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے بعد بیگم خاتون سرداری والی تلوار آق تیمور کو دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ تلوار، یہ سرداری اور یہ پوسٹ اب سے تمہاری ہے اور یہ کارگن قبیلہ بھی تمہارا ہے آق تیمور۔ اور اس طرح آق تیمور کارگن قبیلے کا سردار بن جاتا ہے۔ پھر آق تیمور سرداروں کو کہتا ہے کہ آپ کی امانت میری امانت ہے، آپ کا قبیلہ میری امانت ہے اور آپ کے بچے بھی میرے بچے ہیں۔ اگر آپ لوگ مجھے اپنا سردار قبول کرتے ہو تو میں آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ اس کے بعد ہم ینی شہر میں دیکھتے ہیں جہاں پر ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا۔ منگول سپاہی آہستہ آہستہ کر کے ینی شہر میں حویلی کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، لیکن عثمان صاحب کے تمام سپاہی پہلے سے ہی گھات لگا کر ان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ نوکر بھی آہستہ آہستہ سے آگے بڑھ رہے تھے۔ عثمان صاحب بھی حویلی کی چھت سے نوکروں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ جیسے منگول سپاہی حویلی کے پاس پہنچتے ہیں تو قائد سپاہی ان پر تیروں کی برسات کر دیتے ہیں۔ دھوئیں کی وجہ سے قائد سپاہیوں کو بہت مدد مل رہی تھی اور وہ ایک ایک کر کے اپنی تیروں کی مدد سے منگول سپاہیوں کو جہنم واصل کر رہے تھے۔ عثمان صاحب کے تمام سپاہی باری باری کر کے آہستہ آہستہ تمام منگولوں کو جہنم واصل کر رہے تھے اور تمام نوکر قائد سپاہیوں کے بچھائے ہوئے جالوں میں پھنستے جا رہے تھے۔ سب کچھ ہی پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ پھر عثمان صاحب بھی اللہ کا نام لیتے ہوئے ان پر تیروں کی بارش کر دیتے ہیں اور ران اور علاؤالدین بھی عثمان صاحب کا ساتھ دے رہے تھے۔ تمام نوکر ڈھالوں کی مدد سے اپنی حفاظت تو کر رہے تھے، لیکن دھوئیں کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہ تیروں کا شکار ہو رہے تھے۔ تو دوستو آج کے ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 26 مرتبہ آیا ہے۔ آپ عراق کے قصبے ار کے رہنے والے تھے۔
آپ کے باپ کا نام آزار جو کہ ایک بت تراش تھے، یعنی کہ وہ بتوں کو بنایا کرتے تھے۔ اس وقت کی پوری قوم ہی بت پرست تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں سے بیزاری ظاہر کی اور اپنے باپ کو حق کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ اگر تم ان بتوں کو برا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف یوں کروایا، جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے سیدھی راہ دکھاتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن پھر بھی قوم بت پرستی سے باز نہ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن کہا، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا جب تم موجود نہیں ہوگے۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد قوم کا ایک مذہبی میلہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی۔ آپ بیماری کا بہانہ بنا کر پیچھے رہ گئے اور پھر آپ ان کے بڑے مندر میں گئے، تمام بتوں کو توڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ قوم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کام صرف ابراہیم کا ہی ہے۔ جب سوال ہوا تو آپ نے کہا یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ بول سکتے تو پوچھ لو۔ جب وہ لوگ شرمسار ہوئے تو کہنے لگے تو خوب جانتا ہے یہ بولنے والے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم کو عقل نہیں کہ تم ان کو پوجتے ہو جو تم کو نہ فائدہ دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ اس سے آگے ہم آپ کو نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بتا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا تو جہالت اور گمراہی اور بادشاہت کی خام خیالیوں نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر انکار پر کھڑا کر دیا اور وہ سرکشی میں یہاں تک پہنچا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ استغفار۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258۔ نمرود نے اپنے دعوے کو درست ثابت کرنے کے لیے جواب عملی طور پر یوں دیا کہ اس نے 2 ایسے انسانوں کو منگوایا جن کے بارے میں حتمی فیصلہ ہو چکا تھا، ان میں سے ایک کو قتل کروا دیا اور ایک کو معاف کر دیا، اور یہ سمجھ لیا کہ اس نے ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا ہے، جبکہ یہ صرف بے وقوفی کا جواب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر دوسری دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ ہی مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، بس اگر تو نمرود خدا ہے تو سورج کو مغرب سے لے آ۔ تو اللہ کے اس دوست کی طرف سے یہ لاجواب سوال سن کر وہ ذلیل بادشاہ حیران اور خاموش ہو گیا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوا، لیکن کفر کو پھر بھی نہ چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مزید کہا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی مددگار نہیں اور وہ ہر چیز پر خالق ہے، کیونکہ وہ زندگی اور موت جیسی عظیم قدرت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ پس اگر تو اپنے خام خیال میں سوچتا ہے تو یہ کر دکھا، اگر تو یہ نہ کر سکا تو تیرا وہم و خیال جھوٹا ہے اور تجھے پھر ہر کوئی جان لے گا کہ تو کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہے، بلکہ تو اس سے بھی عاجز اور کمتر ہے کہ تو ایک مچھر کو پیدا کر سکے، یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ تو ایک مچھر سے اپنا انتقام بھی نہیں لے سکتا۔ تو دوستو آج ہم نے آپ کو 2 واقعات سنائے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے یہ واقعات اچھے لگے ہیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ آپ کو اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے ساتھ ہی ملتے رہیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔